आंधी पार्ट 21। आवाज़ लुबाबा हैदर। पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। वो औरत कह रही थी, कहीं इश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गई कल मुही? सच सच बता दे, वरना वो तेरा कसम सालार एक बाल नहीं छोड़ेगा तेरे सर पर। इशरत अपने बाल छुड़ाते हुए रूहान सी आवाज़ में बोली, खानम अल्लाह दी कसमें झूठ नहीं बोल रही, मेरा बाबरी से क्या ताल्लुक? अगर कोई कीड़ा है ना दिमाग में तो निकाल दे उसे। जो काम तुझे कहा गया वो कर। अभी तक तेरा टके का फ़ायदा नहीं हुआ हमें। ये खान रहीमी बड़ी मोटी आसामी है, और वैसे भी वो किसी गहरे चक्कर में अच्छी तरह टो लगा। अच्छा खानम, कहा तो है कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा। वो सालार बड़ा गुस्से में था, कहता था वहां जाकर अपने ऐशो इशरत में पड़ गई है। ये देख, उसने लिफाफा भी मुझे दिया है, कहता था उसे जाकर दिखा देना ताकि उसे अपनी औकात याद आ जाए। गुलाबी रंग का लिफाफा देखकर इशरत का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसे दूर रखो मुझसे। कुलसूम के चेहरे पर फतहमंदी की झलक नजर आई। उसने लिफाफा दोबारा लिबास में रख लिया। उसके साथ ही दोनों कमरे में चली गईं। मैं जल्दी से नीचे उतरी और कुर्सी लॉन में रखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर मैं देर तक सोचती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मामला क्या है। कुलसूम नामी वो औरत खूबसूरत तो थी, मगर चेहरे मोहरे से अच्छी नहीं लगती थी। अब ये बात खुल गई थी कि उसका ताल्लुक शरीफ घराने से नहीं है। उसने इशरत से जो बातें की थी उनसे पता चलता था कि इशरत को यहाँ किसी ख़ास मकसद के तहत भेजा गया है, और उसे भेजने वाले उस बाज़ार के लोग हैं। ये भी ज़ाहिर था कि उन लोगों के पास इशरत की कोई कमज़ोरी है, और उस कमज़ोरी के सबब इशरत उनका हर हुक्म मानने पर मजबूर है। मुझे वो लिफाफा याद आया जो कुलसूम ने इशरत को दिखाया था, और जिसे देखकर इशरत बुरी तरह दहल गई थी। रह रहकर इशरत का चेहरा मेरी निगाहों में घूमने लगा, और मैं सोचने लगी कि उस लड़की की सूरत मेरी बड़ी भाभी से इस कदर क्यों मिलती है, और अगर उस लड़की में और मेरी भाभी में कोई ताल्लुक़ है तो ये ताल्लुक़ हमारे शरीफ घराने के लिए किस कदर मोहलिक साबित हो सकता है। मैं इस बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसा करते हुए मेरा दिमाग फोड़े की तरह दुखने लगा था। कुलसूम नामी उस नई मुलाजमा का सामान सर्वेंट क्वार्टर्स के स्टोर में पड़ा था। अगले रोज़ मैंने फैसला किया कि उसके सामान की तलाशी लूँ। उस काम के लिए मैंने दोपहर 12 बजे का इंतखाब किया। 12 बजे कोठी के ज़्यादातर मुलाजमीन मसरूफ़ होते थे। मैंने कुलसूम को बर्तन मांजने पर लगा दिया और ख़ुद मौका देकर सामान वाली कोठरी में घुस गई। कुलसूम के सामान में अहम तरीन चीज़ एक जस्ती ट्रंक था, जिसमें दोनों तरफ छोटे छोटे ताले लगे हुए थे। मैंने अपनी हेयरपिन से उन तालों को खोलने की कोशिश की। उनमें से एक तो खुल गया, ताहम दूसरा मुझे तोड़ना पड़ा। ट्रंक में कुलसूम के कपड़े पड़े थे। एक बुर्का था, एक पुरानी चप्पल थी जो मोमी लिफाफे में बंद पड़ी थी। वो ख़ास लिफाफा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक एक कपड़े की तहें खोलनी शुरू कर दी। आखिर एक गर्म चादर के अंदर से गुलाबी लिफाफा फिसलकर फर्श पर जा गिरा। मैंने लिफाफे पर निगाह डाली और सरतापा लरस कर रह गई। उसके अंदर कार्ड साइज की कई रंगीन तस्वीर निकलकर फर्श पर फिसल गई थी। उन तस्वीरों में इशरत एक मर्द के साथ नजर आ रही थी। लरसते हाथों से मैं उन तस्वीरों को दोबारा लिफाफे में रखने लगी। फिर मैंने लिफाफे को तय शुदा गर्म चादर में रखकर संदूक को बंद कर दिया। डगमगाते कदमों के साथ मैं वापस अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर गिर गई। मेरे जहन में खलबली मची हुई थी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर में मुझे बड़े भाईजान की सास नजर आई थी। वो बदहाल और मदहोश इशरत को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में खौफ ही खौफ जमा हुआ था। या खुदा, ये क्या माजरा है? ये सवाल मेरे दिमाग में आनी मीख की तरह गड़ गया। मेरी बड़ी भाभी की तो कोई बहन ही नहीं थी, और ना ही कभी उन्होंने जिक्र किया था। फिर ये लड़की कौन थी? तस्वीरों से यह साबित हो जाता था कि इशरत मेरी भाभी की बहन है या कोई बहुत करीबी अजीज़ है। गालिब गुमान यही था कि वो भाभी की बहन है। भाभी की बहन और बदनाम घराने से ताल्लुक़, और ये खौफनाक तस्वीरें। खुदा मालूम ये क्या चक्कर था। मेरे तस्वुर में बड़े भाईजान का चेहरा आया। किस कदर शरीफुन्नफ्स थे वो, कितने खामोश थे। भाभी और बच्चों पर जान छिड़कते थे। बमा अहलो अयाल 2 दफ़ा उम्रे पर जा चुके थे। खुदा न खास्ता उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता तो उनके दिल पर क्या बीतती। भाभी के बारे में क्या क्या बदगुमानियाँ उनके दिल में ना आती। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैंने इशरत से उसकी किसी हमशक्ल बहन के बारे में पूछा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था कि उसकी कोई बहन नहीं है। अब उसके इकरार के बगैर ये बात सबूत तक पहुँच चुकी थी। मैं शाम तक उस बारे में सोचती रही, और फिर मैं इशरत के पास जा पहुँची। मैंने उस सिलसिले में फिर उसे कुरेदने की कोशिश की, मगर उसने कोई बात बताकर नहीं दी। मैं खुलकर बात कर भी नहीं सकती थी। उसमें कई खतरात पोशीदा थे। ज़रूरत इस अमर की थी कि मैं उसको एतमाद में ले लूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आखिर मैंने फैसला किया कि इस सिलसिले में भाभी को मुत्तला करना चाहिए। इशरत जिन लोगों के चंगल में थी वो उसे कहीं से कहीं पहुंचा सकते थे।
عشرت کی بدنامی بھائی جان کے سسرال کی بدنامی تھی، بلکہ ہمارے پورے گھرانے کی بدنامی تھی۔ بھابھی کو مطلع کرنے کے لیے مجھے لاہور جانا پڑتا تھا۔ میں ایک مفرور ملزمہ تھی، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے میرے لیے سفر کرنا دشوار نہیں تھا۔ برقع پہن کر میں کہیں بھی جا سکتی تھی۔ تیسرے روز کی بات ہے، دن کے 2 بجے تھے۔ میں رکشے میں سوار موہنی روڈ پہنچی۔ میں نے سیاہ ریشمی برقع پہن رکھا تھا۔ نقاب کے پیچھے سے میری آنکھیں جانے پہچانے در و دیوار کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے رکشہ اپنے گھر سے 40-50 گز دور ایک گلی کے ناکے پر رکوا لیا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے رکشے والے کو 200 روپے کے نوٹ تھما چکی تھی، لہٰذا اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں کہاں جاتی ہوں، کہاں رکتی ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ معلوم نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، اور ظاہر ہے برا ہی سوچ رہا ہوگا۔ رکشے میں سوار ہوتے ہی میں اس کی نگاہوں میں مشکوک ٹھہر چکی تھی۔ عام گھریلو عورتیں یوں رکشے والوں کی مٹھی گرم نہیں کرتیں۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے، میں کچھ دیر اندر بیٹھوں گی، وہ چاہے تو ادھر ادھر گھوم پھر سکتا ہے۔ گلی کا یہ حصہ زیادہ بارونق نہیں تھا، اور مجھے رکشے میں دیکھ کر کوئی یہی سمجھتا کہ کسی قریبی گھر سے مجھے کسی کا انتظار ہے۔ میں رکشے میں بیٹھی رہی اور میری پیاسی نگاہیں اپنے سلیٹی گیٹ کو تکتی رہیں۔ مجھے معلوم تھا شعیب، عارف، سلمان اور پنکی اسکول سے آ چکے ہوں گے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ حسب عادت کھیل کود کے لیے گلی میں نکل آئیں گے۔ اگر بڑی بھابھی نے ان پر بہت زیادہ آنکھیں نکالی اور کھینچ تان کر انہیں تھوڑی دیر سونے کے لیے لٹا دیا تو بھی شعیب تو ضرور باہر نکلے گا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آیا کرتا تھا۔ گرمیوں کی طویل دوپہروں میں اسے اپنے ساتھ لٹا کر تھپکتی رہتی تھی۔ وہ دم سادے پڑا رہتا تھا۔ جو ہی میری آنکھ لگتی تھی وہ اٹھ کر بھاگ جاتا تھا۔ پھر میں نے اپنا پراندہ اس کے بازو کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ ایک دوپہر اس نے میرا پراندہ قینچی سے کاٹ لیا۔ شام کو اسے بھائی جان سے مار پڑی تھی۔ مصیبت میں وہ صرف مجھے ہی یاد کرتا تھا، ذرا ذرا سی بات مجھے بتانے آیا کرتا تھا۔ ایک پہر میرے بنا اس سے رہنا دشوار تھا۔ اب نہ جانے وہ کس کی گود میں چھپتا تھا۔ میری شکل دیکھے ہوئے تو اسے مہینوں بیت گئے تھے۔ بلاآخر کوئی آدھے گھنٹے بعد مجھے شعیب اور پنکی آتے نظر آئے۔ پنکی تو دروازے کے پاس سے ہو کر واپس چلی گئی، مگر 5 سالہ شعیب حسب عادت اپنا ہاتھ بولنگ کے انداز میں گھماتا ہوا رکشے کی طرف بڑھا۔ شعیب، بات سنو۔ جب وہ رکشے کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے آواز دی۔ وہ چونک کر رکشے میں دیکھنے لگا۔ میں نے نقاب ہٹا کر اسے اپنا چہرہ دکھایا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت کا سمندر نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ ڈر کر بھاگ جائے گا، مگر پھر وہ میری طرف کھنچا چلا آیا۔ پھپھو جی آپ؟ اس کے ہونٹوں سے لرزتی آواز نکلی۔ میں نے بازو پکڑ کر اسے رکشے میں سوار کرا لیا۔ وہ میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میں اس کا منہ چومنے لگی۔ میرا دل بھر آیا۔ میں بہت دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر میں نے پرس سے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس نکال کر اسے کھانے کو دی۔ وہ مجھے کھینچنے لگا کہ میں اس کے ساتھ گھر چلوں۔ اس بیچارے کو میری مجبوریوں کا کیا علم تھا؟ میں نے پوچھا کہ گھر میں کون کون ہے۔ اس نے اپنی امی، چاچی کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں کا ذکر کیا۔ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ایک رقعہ شعیب کو دیا اور اسے کہا کہ جا کر اپنی امی کو دے دے۔ میں نے اس میں لکھا تھا، بھابھی جان، میں جانتی ہوں اس گھر کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں یہ دہلیز پار کر کے بھائی جان کا دل نہیں دکھانا چاہتی، پر ایک ایسی مجبوری ہے جس کے سبب میرا آپ سے ملنا اشد ضروری ہو گیا ہے۔ میں آپ سے صرف آدھے پون گھنٹے کا وقت چاہتی ہوں۔ باہر سواری میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ جس طرح بھی مناسب سمجھیں مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ شعیب کے ہاتھ رقعہ بھیج کر میں رد عمل کا انتظار کرنے لگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ شعیب باہر آیا اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد۔ 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ اس دوران صرف یہ ہوا کہ بالائی منزل کی ایک کھڑکی چند بار کھلی اور بند ہوئی۔ میں سخت بے قراری میں گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھائی جان کے اسپتال سے آنے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی آمد سے قبل بھابھی سے گفتگو کر لوں۔ آخر مجبور ہو کر میں رکشے میں سے نکلی اور گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے بیل پر انگلی رکھی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی بھابھی ہی تھی۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورا اور نہایت بیگانگی سے بولی، کیا بات ہے؟ کیا لینے آئی ہو یہاں پر؟ پلیز بھابھی، صرف آپ کی خاطر آئی ہوں، آپ کے بھلے کی بات ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا بھلا۔ پچھلی بار تو نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پورا ہفتہ پولیس نے تیرے بھائی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس دفعہ کا جیل پہنچا کر دم لے گی انہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھابھی نے نہایت نفرت اور غصے سے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ لگتا تھا کہ ابھی گر جاؤں گی۔ ہمت کر کے میں پھر بولی، بھابھی خدا کے لیے تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں کہتی ہوں چلی جا، ورنہ خود بھی بے عزت ہوگی اور ہمیں بھی کروائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازے سے دور چلی گئی۔ اب کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں آہیں بھرتی ہوئی واپس رکشے میں آ بیٹھی۔ دل پر ناقابل برداشت بوجھ تھا۔ میں رو رہی تھی۔ پھر میں نے رکشے والے کو اخبار کے دفتر چلنے کو کہا۔
یہ وہی اخبار تھا جس میں فرخندہ ان دنوں کام کر رہی تھی۔ رکشہ اس بلند و بالا دفتر کے سامنے رکا تو میں نے استقبالیہ کمرے سے فرخندہ کے شعبے میں فون کیا۔ اس سے بات ہوئی تو میری آواز سن کر وہ فون پر تقریباً چیخ پڑی، میں آ رہی ہوں، صرف 1 منٹ رکو، میں پہنچ رہی ہوں۔ پھر 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ تیسری منزل سے گراؤنڈ فلور پر پہنچی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رکشے میں بیٹھی ہوں۔ دفتر سے باہر آ کر اس نے تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر رکشہ پہچان کر تیر کی طرح میری طرف آئی۔ جو ہی وہ رکشے میں بیٹھی، میں نے ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہہ دیا۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر میں نے رکشے والے کو جناح باغ کی طرف چلنے کی ہدایت کی۔ وہ ہمیں گنگا رام اسپتال کے سامنے سے گزار کر اس دروازے پر لے آیا جہاں اسٹیج ڈراموں کے بورڈ وغیرہ آویزہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر میں نے رکشے کو فارغ کر دیا۔ باغ جناح کے ایک پرسکون کونے میں بیٹھ کر فرخندہ نے میرا ہاتھ کتنی دیر تک اپنے ہونٹوں سے لگائے رکھا۔ اس کے گرم آنسو میرے ہاتھ کی پشت کو بھگو رہے تھے۔ میں نے اسے بمشکل چپ کرایا۔ آج تو میں خدا سے کچھ بھی مانگتی تو مجھے مل جاتا۔ آج میں نے جتنی شدت سے تمہیں یاد کیا نا، زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کیا۔ کیوں؟ خیریت تھی؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ ایک بہت اہم رپورٹ ہے تمہارے لیے۔ میں نے پچھلے مہینوں میں جو بھاگ دوڑ کی ہے اس کا صلہ اب ملا ہے ہمیں۔ یوں سمجھ لے کہ تیرے دشمن کی گردن ناپ لی ہے میں نے۔ وہ خاصی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں نہیں، تھوڑا صبر کرنا پڑے گا تمہیں۔ کہاں ٹھہری ہو تم؟ میں نے بتایا کہ ابھی تو کہیں بھی نہیں، بس اڈے پر اتری تھی، وہاں سے رکشہ لیا، راستے میں تھوڑی سی شاپنگ کی، پھر گھر گئی اور گھر سے اس کے پاس آ گئی۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی، تو چلو اٹھو، فوراً اٹھو، پہلے تمہاری رہائش کا بندوبست کرتے ہیں۔ پر کہاں؟ ہوٹل میں۔ ہوٹل میں اکیلی رہوں گی؟ ہوٹل نہیں، اسے گھر ہی سمجھو، بڑی اچھی انتظامیہ ہے اس کی۔ اس کے لہجے پر میں چونک گئی۔ خیریت تو ہے؟ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں انتظامیہ کی۔ کس کا ہوٹل ہے یہ؟ ہے ایک فضول سا آدمی، امریکہ سے ہوٹلنگ میں ڈپلومہ کر کے آیا ہے۔ امی کہتی ہیں ہمارا دور کا رشتہ دار بھی ہے، ویسے مجھے تو یقین نہیں آتا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی تو کہوں یہ ہوٹل کا ذکر کرتے ہی چہرے پر لالیاں کیوں دہکنے لگی ہیں؟ فرخندہ کی بچی، سچ سچ بتا، بات کیا ہے؟ ارے کوئی بات نہیں ہے، بس حضرت لٹ لے کر میرے پیچھے پڑے ہوئے، لگتا ہے میرا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اچھی بھلی نوکری کر رہی تھی، یہ نوکری رات دن ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ شاید انہوں نے مقصد بنا رکھا ہے کہ جرنلزم کو ایک محنتی اور بلند پایا جرنلسٹ سے محروم کر کے چھوڑنا ہے، چاہے اس کی خاطر مجھ جیسی اونگی بونگی سے بیاہی کیوں نہ رچانا پڑے۔ اور تو اور امی بھی ان کے ساتھ اس سازش میں شامل ہیں۔ اچھا، مجھے تو لگتا تم بھی سازش میں برابر کی شریک ہو۔ توبہ ہے، ادھر تو برا حال ہو رہا ہے اپنے کیریئر کی تباہی کا سوچ کر۔ اتنے میں گارڈن میں گھومنے والے کچھ آوارہ لڑکے ہمارے ارد گرد منڈلانے لگے۔ چلو اٹھو، باقی باتیں کمرے میں بیٹھ کر ہوں گی، وہ بولی۔ ہم دونوں گارڈن سے باہر آئے اور رکشے میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک فیشنیبل علاقے میں یہ خوبصورت ہوٹل تھا۔ سینٹرل ایئر کنڈیشن 3 منزلہ عمارت تھی۔ ہر جگہ نفاست اور سہولت کا خیال رکھا گیا تھا۔ فرخندہ کو دیکھ کر ملازمی نے جھک کر سلام کیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ یہاں آتی رہتی ہے۔ مجھے لے کر وہ سیدھی مینیجر کے روم میں گئی۔ مینیجر نے اٹھ کر ہمارا استقبال کیا اور ہمیں 2 منٹ انتظار کرنے کا کہا، پھر وہ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک دراز قد وجیح شخص 3 پیس سوٹ پہنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ فرخندہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ یہی فرخندہ کا منگیتر ہے۔ راستے میں فرخندہ مجھے بتا چکی تھی کہ عابد کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ ہیلو فرخندہ، بھائی آنا تھا تو مجھے پہلے سے اطلاع دے دی ہوتی، میں تو حیران رہ گیا۔ آپ کو اطلاع دینے کا کیا فائدہ ہوتا؟ آپ کو حیران دیکھنا تھا نا ہمیں، کیا بگڑ گیا تھوڑا سا حیران ہو کر؟ بھائی میرا مطلب ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے آپ کا، انتظار کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ کے لطف اندوز ہونے کا پکا انتظام کر دوں گی۔ ویسے جناب، مجھے آپ کی طرح قدموں تلے انتظار کا سرخ کارپٹ بچھوانے کا شوق نہیں ہے۔ فرخندہ کے لہجے میں کاٹ تھی۔ غالباً ان دونوں میں کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی چل رہی تھی۔ ملکہ عالیہ، اب اس بندہ عاجز کو مزید شرمندہ نہ کریں، میں تو پہلے ہی آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ بے حد ضروری میٹنگ تھی، ورنہ میں سارے رستے توڑا کر آپ کی سہیلی کی سالگرہ میں پہنچ جاتا۔ اب میری سزا یہ ہے کہ میں 1 مہینے تک روزانہ کم از کم ایک چکر آپ کی سہیلی کے گھر کا ضرور لگاؤں گا، اور اگر فرمائیں تو ہر روز ایک تحفہ بھی۔ فضولیات نہیں چاہیے مجھے۔ یہ میری عزیز ترین سہیلی ہے، 2-3 روز آپ کے ہوٹل میں رہیں گی۔ عابد گڑبڑا کر بولا، اوہ معاف کیجیے گا، اپنی باتوں میں آپ کو تو بالکل ہی بھول گیا، ویری سوری۔ عابد کے لہجے میں شائستگی تھی اور طور اتوار سے ظاہر تھا کہ وہ بے حد مہذب شخص ہے۔ اتنے میں مینیجر نے اندر آ کر اطلاع دی کہ مس فرخندہ کے لیے اخبار کے دفتر سے فون ہے۔
عابد بولا، لیجئے، ایڈیٹر صاحب آپ کی جدائی میں پریشان ہو گئے ہیں۔ فرخندہ اسے پیار بھری نظروں سے گھورتی باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر بتایا کہ اسے فوری طور پر دفتر پہنچنا ہے۔ اس نے عابد کو میرے بارے میں ضروری ہدایات دی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ عابد نے فرمانبردار منگیتر ہونے کے ٹھوس ثبوت فراہم کیے اور میری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس نے اپنے سوئٹ کے بالکل سامنے میرے لیے 2 کمروں کا ایک سوئٹ مخصوص کر دیا اور اسپیشل طور پر کلر ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی سہولت فراہم کی۔ وہ کمپنی دینے کے لیے کافی دیر تک میرے پاس رہا اور باتیں کرتا رہا۔ وہ ایک دلچسپ آدمی تھا۔ اس کی باتوں سے فرخندہ کی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ وہ کچھ ہی ماہ پہلے امریکہ سے واپس آیا تھا۔ اسے یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ میرے بارے میں بھی اس کی معلومات محدود تھیں۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ میں اور فرخندہ گہری سہیلیاں ہیں۔ فرخندہ نے اسے میرے بارے میں بتا رکھا تھا کہ میں اب لاہور میں نہیں رہتی۔ رات تقریباً 8:30 بجے فرخندہ کی کال آئی۔ اس وقت میں کمرے میں تنہا تھی۔ وہ کسی میڈیکل اسٹور سے بول رہی تھی۔ بہت افسوس ہے، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر یہاں چلی آئی ہوں۔ بہت ضروری کام تھا اور اب بھی اس میں پھنسی ہوئی ہوں۔ 1-2 گھنٹے میں نمٹا لوں گی۔ صبح کا ناشتہ ہم اکٹھے ہی کریں گے۔ عابد ٹھیک کہتا ہے کہ تم نوکری چھوڑ دو، ورنہ وہ بھی تمہیں صبح کے ناشتے پر ہی دیکھا کرے گا۔ سبھی صبح کو دیکھتے ہیں، رات کو اندھیرے میں اٹھ کر کون دیکھتا ہے؟ تمہاری یہ فقرے بازی کی عادت کبھی نہیں جائے گی فرخندہ۔ یہ عادت تو اب اور بھی بگڑ چکی ہے، لیکن ان دنوں میں بے حد سنجیدہ ہوں ثنا۔ صبح تمہیں سب کچھ ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اس گفتگو کے کچھ ہی دیر بعد میں سو گئی۔ رات کے پچھلے پہر ایک پرشور دستک سے میری آنکھ کھلی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے مینیجر افتخار کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی سے اندر آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا کہ وہ رو رہا ہے۔ مس فرخندہ کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچائی گئی ہیں۔ عابد صاحب بھی اسپتال گئے ہیں۔ جاتے جاتے وہ سختی سے ہدایت کر گئے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر نہ نکلیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ صرف میری یا عابد صاحب کی دستک پر دروازہ کھولیں۔ یہ کہتے ہوئے مینیجر افتخار جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں پتھر کی طرح ساکت و جامد کھڑی تھی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ کیسی خبر تھی جو میرے کانوں نے سنی تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیا۔ مینیجر نے ایک بار پھر دروازے سے منہ نکال کر کہا، مس پلیز دروازہ بند کر لیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چابی گھما دی اور بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ لب آپ و آپ حرکت میں آ گئے اور دل سے فرخندہ کی زندگی کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد عابد کی کال آئی۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ فرخندہ کی حالت ٹھیک نہیں، اسے آپریشن تھیٹر پہنچایا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہوٹل سے باہر نہ نکلوں۔ وہ کوئی اہم بات مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی اور فون بند ہو گیا۔ قریباً آدھا گھنٹہ میں نے سخت کرب کے عالم میں گزارا۔ آخر عابد کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ فرخندہ مر گئی ہے۔ وہ فون پر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ فرخندہ مر گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ مردہ ہو کر میرے ہاتھ میں جھول گیا ہے۔ پورے 48 گھنٹے میں اس کمرے میں بند رہی۔ اپنی ماں کی طرح اپنی عزیز ترین سہیلی کا آخری دیدار بھی میری قسمت میں نہیں تھا۔ مینیجر افتخار مجھے خود کمرے میں کھانا پہنچاتا رہا تھا۔ وہ واحد شخص تھا پچھلے 3 دنوں میں نے جس کی شکل دیکھی تھی۔ اس نے مجھے کوئی فون کال ریسیو کرنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ میں اس سے پوچھ کر ہار گئی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا تھا کہ میرے باہر جانے میں کیا خطرہ ہے۔ میری سمجھ میں یہی بات آ رہی تھی کہ فرخندہ کو جان سے مارنے والے لوگ میری یہاں موجودگی سے بھی آگاہ ہو چکے ہیں اور میرے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ میں نے پہلی بار موت کی سرد انگلیوں کو اپنے ارد گرد سرسراتے محسوس کیا۔ یوں لگا جیسے بہت سے تاریک سائے میری طرف بڑھتے آ رہے ہیں اور میں عنقریب گھٹا ٹوپ تاریکی میں چھپنے والی ہوں۔ یہ تاریک سائے کن لوگوں کے تھے؟ میرے لیے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ان سب تاریکیوں کا منبع وہی بڑی حویلی تھی جہاں سرخ چہروں، گھنی مونچھوں اور بھاری آوازوں والے چنگیزی گھناؤنی سازشوں کے تانے بانے بنتے رہتے تھے۔ فرخندہ انہی سازش زادوں کی کھوج میں تھی۔ وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی، مگر مجھے کچھ بتانے سے پہلے ہی وہ ہونٹوں پر موت کی مہر لگا کر قبر میں اتر گئی۔ میرے لیے ان سب کڑیوں کو ملانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تیسرے روز عابد میرے کمرے میں آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یوں لگا جیسے وہ ان 72 گھنٹوں میں 72 سال گزار چکا ہے۔ وہ برسوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ لٹا پٹا سا وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ اس نے کچھ تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں۔ یہ فرخندہ کی تصویریں تھیں اور عابد نے میری ہی ہدایت پر کھینچی تھیں، یا شاید کسی سے کھنچوائی تھیں۔ یہ میری فرخندہ کے سفر آخرت کی تصاویر تھیں۔ وہ نرم ہونٹوں پر مسکان لیے گلاب کے پھولوں میں گھری ہوئی تھی۔ کتنی خوبصورت دلہن تھی۔
وہ بغیر میک اپ اور سرخ جوڑے کے بھی کتنی خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا دلہن تصویر کیسے کھنچواتی ہے، اس لیے اس نے اپنی آنکھیں بھی بند رکھی تھیں۔ میں ان تصویروں کو دیکھتی رہی اور میری آنکھوں میں کانٹے ٹوٹتے رہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ افتخار کی آواز پہچان کر عابد نے دروازہ کھولا۔ افتخار نے عابد کے کان میں جھک کر ایک گھبرائی ہوئی سرگوشی کی۔ عابد کی آنکھوں میں بھی بے چینی کروٹیں لینے لگی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے ساتھ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ میرا بازو تھام کر وہ کوریڈور میں تقریباً بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے جلدی سے خالی کمرے میں دھکیل کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ عابد، عابد، میں پکارتی رہی، لیکن اب وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سنگل بیڈ کمرہ تاریک اور خالی تھا۔ میں لائٹ آن کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، یہاں کیا ہو رہا تھا۔ پھر ایک اور پراندیش خیال میرے ذہن میں آیا، کہیں عابد میری حفاظت کے لیے پولیس سے رابطہ قائم نہ کر لے۔ اگر وہ پولیس لے کر اس کمرے میں آ جاتا تو کیا ہوتا؟ پھر میں نے دل کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر عابد نے اس معاملے میں پولیس کو لانا ہوتا تو اب تک لا چکا ہوتا۔ ایک ہی کمرے میں رکھے ہوئے اندرونی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے باتھ روم کی ٹیوب لائٹ جلا کر معمولی روشنی کی اور ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب عابد تھا۔ مس ثنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے وہاں بیٹھیں، میں ابھی آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ تم لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کس نے قتل کیا فرخندہ کو؟ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ مس ثنا پلیز، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن فی الحال… ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔ پھر کسی نے غرا کر عابد کو دھکا دیا یا اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر شیشے کی تپائی پر پھینک دیا۔ شیشہ تڑکنے کی مدھم آواز آئی۔ عابد نے گرج کر پوچھا، تمہیں کس نے اندر آنے دیا ہے؟ جواب میں ایک بھاری آواز سنائی دی، ہمیں اندر آنے کے لیے کسی کتے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم میری چھت کے نیچے کھڑے ہو، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ یہ گفتگو فون کے ذریعے مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ آخری فقرہ اتنی صاف آواز میں بولا گیا کہ میں اس بولنے والے کو پہچان گئی، اور اس کے ساتھ ہی میرے پاؤں کے تلووں سے سر کے بالوں تک بجلی سی دوڑ گئی۔ بولنے والا وہاب چنگیزی تھا، وہ شخص جو روئے زمین پر میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا اور جس کی موت کے لیے میں زندہ تھی۔ میرا جی چاہا کہ سب اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر یہاں سے نکلوں اور اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں وہ شیطان عابد کے ساتھ مصروف گفتگو ہے، پھر آنکھیں بند کر کے اس پر جھپٹ پڑوں اور اپنی جان دے دوں یا اس کی جان لے لوں۔ ایک مرتبہ تو اس ارادے کے ساتھ میرے قدم دروازے کی طرف اٹھے بھی، لیکن پھر عابد کی آواز میرے تصور میں گونجنے لگی۔ اس نے بار بار کہا تھا کہ میں اس کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ میں ان در و دیوار میں اجنبی تھی اور عابد مجھ سے بہتر جانتا تھا۔ پھر مقابلہ بھی وہاب چنگیزی جیسے درندے سے تھا۔ معلوم نہیں اس کمرے سے باہر حالات کیا تھے۔ فون سے آنے والی آوازیں معدوم ہو چکی تھیں، شاید سب لوگ اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ دفتن میں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوریڈور میں تیزی سے بھاگتے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز دروازے کے عین سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے ایک وزنی گلدان کو ہتھیار کے طور پر سنبھالا اور ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دروازے کے تالے میں چابی گھومی اور وہ کھل گیا۔ ثنا! عابد کی گھبرائی ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ میں لپک کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کچھ کہے بغیر میرا بازو تھاما اور مجھے کھینچتا چلا گیا۔ کوریڈور عبور کر کے ہم زینوں پر پہنچے۔ کچھ کمروں کے دروازے اور کھڑکیوں سے ہراساں چہرے ہمیں جھانک رہے تھے۔ 25-30 زینے طے کر کے ہم چھت پر پہنچ گئے۔ چھت پر تاریکی تھی، کوئی متنفس نظر نہیں آتا تھا۔ عابد نے چھت پر کھلنے والا دروازہ چھت کی طرف سے بند کیا اور مجھے لے کر ایک منڈیر کی طرف آ گیا۔ منڈیر کی اونچائی 8-9 انچ سے زیادہ نہیں تھی۔ ہوٹل کی عمارت کے پہلو پر ایک اور 3 منزلہ عمارت تھی۔ دونوں عمارتوں کے درمیان ایک تنگ سی گلی تھی، قریباً 10-11 فٹ کا فاصلہ تھا۔ عابد نے چھت پر چاروں طرف نظر دوڑائی، شاید وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ ناکام ہو کر وہ 5-6 قدم پیچھے ہٹا اور بھاگ کر دونوں چھتوں کا درمیانی خلا پھلانگ گیا۔ وہ ایک چاقو چوبند و باہمت نوجوان تھا، مگر میرے لیے یوں دوسری چھت تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اسی اثنا میں چھت کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ موت کے ہرکارے میرا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، دوسری چھت پر عابد ہاتھ میں کوئی وزنی چیز اٹھائے لا رہا تھا۔ یہ ایک آہنی گارڈر تھا جو اسے دوسری چھت پر پڑا نظر آ گیا تھا۔ یہ گارڈر جو 13-14 فٹ لمبا تھا، اس نے اس طرح پھینکا کہ دونوں چھتوں کے اوپر ایک پلے رات کی سی شکل بن گئی۔ آ جاؤ ثنا، وہ تیزی سے بولا۔ دروازے پر بے پناہ زور ڈالا جا رہا تھا، وہ کسی بھی لمحے ٹوٹنے والا تھا۔ میں نے جی کڑا کر کے گارڈر پر قدم رکھا اور دھیرے دھیرے دوسری چھت کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بڑی پرخطر ساتیں تھیں۔ گو گارڈر کی چوڑائی 8-9 انچ تھی، مگر اس وقت وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح میں یہ چند فٹ کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب ہوئی۔ عابد نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بھگاتا وہ زینوں پر لے آیا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے گا، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا، بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔
اس عمارت میں مختلف کمپنیوں اور اداروں کے دفاتر تھے۔ اس وقت زیادہ تر عمارت ویران پڑی تھی، بس کسی کمرے میں روشنی نظر آتی تھی۔ ہم چکردار زینے طے کرتے ہوئے نیچے آئے اور عمارت کے احاطے سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئے۔ یہاں خوش قسمتی سے ایک ٹیکسی خالی مل گئی۔ ہم ٹیکسی میں گھس گئے۔ عابد نے ڈرائیور کو ڈیفینس چلنے کو کہا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ڈیفینس کی ایک شاندار کوٹھی کے سامنے اتر رہے تھے۔ ٹیکسی والے کو فارغ کر کے عابد نے مجھے وہیں سڑک پر چھوڑا اور خود جلدی سے کوٹھی میں گھس گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ ایک ہونڈا سیوک کار لے کر باہر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں بیٹھ گئی۔ وہ مشاقی سے بھری پوری سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ شاہراہ قائد اعظم پر پہنچ کر اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے پارکنگ کی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے رہے اور ویٹر ہمارے لیے بیف برگر اور کولڈ ڈرنک لے آیا۔ ان حالات میں کھانے پینے کا ہوش کسے تھا؟ یہ تو صرف وہاں رکنے کا ایک بہانہ تھا۔ عابد نے گہری سانس لی اور بولا، یہ چودھری وہاب چنگیزی کون ہے؟ تم اسے نہیں جانتے؟ یہ وہی شخص ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے ہوٹل میں گھس آیا تھا۔ میں نے فون پر تمہارا جھگڑا سنا تھا۔ مس ثنا، مرنے سے قبل فرخندہ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں آپ کی حفاظت کروں اور آپ کو ان ہاتھوں تک پہنچا دوں جنہیں آپ اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہیں۔ میں انشاءاللہ جان پر کھیل کر بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ آپ بتائیں، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ مسٹر عابد، پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہاب کا نام آپ کو کیسے معلوم ہوا، اور اگر فرخندہ نے یہ نام لیا تھا تو اور کیا کہا تھا اس نے؟ عابد نے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر گود میں رکھ لیا۔ لفافے پر ڈاک کے ٹکٹ اور مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر جو ایڈریس تھا وہ اس اخبار کا تھا جہاں فرخندہ کام کرتی تھی۔ مس ثنا، جس وقت میں ہاسپٹل پہنچا فرخندہ شدید زخمی حالت میں تھی۔ ریوالور کی گولی اس کی گردن اور دوسرے سینے میں لگی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ اٹک اٹک کر وہ بولی کہ عابد، مجھ پر حملہ کرنے والے وہاب چنگیزی کے آدمی ہیں۔ کاش میں پولیس کے روبرو بیان دے سکتی۔ یہ فقرہ کہہ کر اس پر غشی تاری ہو گئی۔ اس موقع پر موجود ڈاکٹر نے مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ کچھ دیر بعد فرخندہ نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ بولی، عابد، وہ لوگ ثنا کو بھی مار ڈالیں گے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وعدہ کرو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ثنا کی حفاظت کرو گے، اسے پوری سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچاؤ گے جہاں وہ جانا چاہے گی۔ میں نے فرخندہ کا ہاتھ تھام کر وعدہ کر لیا۔ وہ بولی، عابد، چنگیزی قاتل ہیں۔ وہ اپنے گھناؤنے جرم کے سارے ثبوت میرے کمرے سے لے گئے ہیں، لیکن کچھ میٹر میرے ساتھی رپورٹر اشفاق شاہد کے پاس بھی ہے۔ اگر اشفاق بچ گیا ہے تو وہ سارے واقعے سے ایڈیٹر کو ضرور آگاہ کر دے گا، لیکن تم خود ایڈیٹر یا اشفاق سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ ابھی فرخندہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے ہنگامی حالت میں آپریشن تھیٹر روانہ کر دیا گیا، جہاں سے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی موت کی۔ ایک گہری سرد آہ بھرنے کے بعد عابد نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ اطلاع آ گئی۔ فرخندہ کی ہدایت کے مطابق میں نے اشفاق ایڈیٹر سلطان ربانی صاحب سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، مجھے اتنا معلوم ہوا کہ اشفاق اپنے گھر سے غائب ہے۔ اخباروں میں فرخندہ کے قتل کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا اس سے پتہ چلا کہ قتل کی رات وہ دیر تک اپنے دفتر میں ایک فیچر تیار کرتی رہی۔ قریباً 10 بجے وہ اکیلی اپنی کاغذات پر جھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف ایک چپڑاسی لڑکا تھا۔ وہ قریبی میز پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ فرخندہ نے اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ پانی لانے گیا اور اس دوران 3 آدمی، جن میں سے 2 نے اپنے چہرے پگڑیوں میں چھپائے ہوئے تھے، اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ اندر گھستے انہوں نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ ایک آدمی نے فرخندہ کو دبوچا اور دوسرے نے ریوالور کی نال اس کے سر سے لگا دی۔ چپڑاسی لڑکا سہم کر اندر ہی دبک گیا۔ اس کا بیان ہے کہ حملہ فرخندہ سے کسی ڈائری کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب مجبور ہو کر اس نے ڈائری دے دی تو انہوں نے اس کے سر پر ریوالور کے بٹ مارے اور پوچھنے لگے کہ اس بارے میں کس کس کو علم ہے۔ فرخندہ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے بہت دھمکیاں دی پر وہ خاموش رہی۔ اسی دوران ایڈیٹر ربانی صاحب بند کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اس مداخلت پر حملہ آور سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے فرخندہ کو گالیاں دی، پھر اوپر تلے 2 فائر کیے اور کھڑکی سے کود کر نکل گئے۔ چپڑاسی نے باتھ روم سے نکل کر دیکھا تو فرخندہ لہو لہان پڑی تھی۔ یہ ساری رودات سنانے کے بعد عابد نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آنسو پینے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے حالات سے آگاہ کرتے کرتے اس کے تازہ زخموں سے خون پھر رسنے لگا تھا۔ میں نے اس کی گود میں پڑے لفافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ لفافہ ایڈیٹر صاحب کل میرے پاس لے کر آئے تھے۔ انہیں یہ رپورٹر اشفاق شاہد نے کوہاٹ شہر سے بھیجا ہے۔ دراصل وہ فرخندہ پر حملے کی اطلاع پاتے ہی روپوش ہو گیا تھا۔ اب اس لفافے کے ذریعے اس نے ان حالات سے پردہ اٹھایا ہے جو فرخندہ کی موت کا سبب بنے۔ اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہے، اس لیے وہ فی الحال سامنے نہیں آنا چاہتا۔ آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس نے لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کاغذات باہر نکال لیے۔ یہاں پر پارٹ 21 کا اختتام ہوتا ہے۔
آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 22 سماعت فرمائیں۔